अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम स्पेसिफ़िकली ये प्रोग्राम मैं अफ़गानिस्तान स्पेशल पे कर रहा हूँ। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, जब से अमेरिकन हुकूमत ने प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो इनख़ला का जो ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि 31 अगस्त तक हम मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से विड्रा हो जाएंगे, और उनकी वो स्पीच भी बड़ी ज़बरदस्त थी, जो उन्होंने कहा था कि हमने बहुत सारे बिलियन डॉलर्स यहाँ पे खर्च करिए। नाउ द अफ़गान गवर्नमेंट, द अफ़गान पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान हैज़ टू डिसाइड कि उन्होंने क्या करना है। तो इसके बाद अब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अब बेशतर सबसे ज़्यादा इलाकों पे उन्होंने टेक कंट्रोल कर लिया हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि कंदहार चमन बॉर्डर पे जो स्पिन बुलदक के मुकाम पर उन्होंने अपना झंडा भी लहरा दिया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गाड़ियों से टैक्स भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन रिसेंटली जो अफ़गानिस्तान से कुछ जर्नलिस्ट आए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की, और उन्होंने जो क्वेश्चन आवर में उन्होंने कहा, तो उस पर इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये क्लियर कट बता दिया कि हमारे कोई पसंदीदा नहीं है अफ़गानिस्तान में, और तालिबान जो भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। और हम चूँकि रीजन की स्टेबिलिटी के लिए हम चाहेंगे कि अफ़गान में जो भी हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तमाम पैराए में जो खाना जंगी जो शुरू होने जा रही है या जो ख़दशा है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और अफ़गान अमूर पे जो है एक्सपर्टीज़ है इनकी, इम्तियाज़ गुल साहब हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जी, जॉइनिंग सर। ये जो अभी जो सारे हालात हैं, और ख़ासकर जो इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो स्पेसिफ़िकली जो अभी जो अफ़गान जर्नलिस्टों के साथ उन्होंने बात की, और सिविल वार के बारे में बातें हुई, इन्फ्लक्स भी यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे ऑलरेडी 30 लाख अफ़गान यहाँ पर हैं। अगर खाना जंगी शुरू हो गई तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है, और आप इस तमाम सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? जी, शुक्रिया सुहेल। काश कि हमारे पास वो एक मैजिक बॉल होता जिसके ज़रिए हम देख सकते कि अफ़गानिस्तान में अब क्या होने जा रहा है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी और पूरे ख़ित्ते के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अमरीकी सदर जो बाइडन ने 8 जुलाई को जब ऐलान कर दिया कि 31 जुलाई तक अमरीकी अफवाज तक तमाम अफवाज 31 अगस्त तक निकल जाएंगी अफ़गानिस्तान से, तो उसने एक बहुत बड़ा स्पेस पैदा किया तालिबान को, एक लिहाज से एक हौसला अफजाई दी बिलवास्ता तौर पे कि आपने जो करना है कर लें। क्योंकि उस वक्त तक वो बड़े रिस्ट्रेंट थे, हमले वगैरह तो कर रहे थे लेकिन इस तरह कोई पेशकदमी उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जो ही जो बाइडन ने ऐलान किया तो इसके साथ ही उन्होंने अफ़गानिस्तान के जहाँ जहाँ मुमकिन था इलाक़ों में कब्ज़े शुरू किए। ख़ास तौर पे उन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार की, वो ये थी कि जो बॉर्डर जिन मुल्कों से मिल रहा है अफ़गानिस्तान का, उनके अज़ला पे कब्ज़ा कर लें। तो उसमें पहले उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलने वाले बॉर्डर जो तुर्गुंडी है वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट पे कब्ज़ा किया, फिर ताजिकिस्तान के वाखान कॉरिडोर के करीब जो ज़िला है उस पर कब्ज़ा किया, और इस तरह फिर ईरान के पास यानी इस्लाम किला पे उन्होंने कब्ज़ा किया जाके, और फिर पाकिस्तान यानी स्पिन बुलदक पे अपना उन्होंने झंडा लहरा दिया। अब तो बाकायदा तौर पे उन्होंने इनकम टैक्स या जो इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं वो वसूल करनी शुरू कर दी है। और उनकी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली बज़ाहिर यही रही कि आप चोक करें अफ़गान हुकूमत के ज़राए आमदनी को। तो लिहाजा उन्होंने 5 मुल्कों के साथ मिलने वाली जो सरहद है उसके 7 मकामात पे कब्ज़ा किया। और उससे अभी जो हमें मालूमात हुई हैं वो ये कि कम अज़ कम 30 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है अफ़गान हुकूमत को सिर्फ़ एक महीने के दौरान, जब से तालिबान ने इन पोस्टों पे कब्ज़ा किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अफ़गान हुकूमत के लिए सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगरचे सदर अशरफ गनी ने अब कहा है कि वो मज़ीद बातचीत के लिए तैयार हैं, इंटरिम गवर्नमेंट पे वो आमादा हैं, लेकिन तालिबान का मसला ये है कि उन्होंने पहले से कुछ लोगों को मार्क कर रखा है। अब वो कोई अच्छी बात है भी नहीं, सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। उनके ख़्याल में सदर अशरफ गनी, उनके नायब अमरुल्लाह सालेह और हमदुल्ला मोहिब यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने पाकिस्तान तो खैर दूर की बात है, उन्होंने तालिबान के हवाले से भी जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है दोहा मुज़ाकरात के दौरान, वो तालिबान के लिए ग़ालिबन काबिल कबूल नहीं है। अब उसमें कई लोग ये समझते हैं कि जब ये बात की जाती है तो तालिबान की हिमायत की जा रही है, लेकिन समझने की बात यह है कि तालिबान
کو اس وقت کوئی صرف اکیلا پاکستان سپورٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ روس، چین، ترکی اور ایران بھی بالکل ایک پیج پہ ہیں جہاں تک طالبان کی سیاسی حیثیت کا تعلق ہے۔ سیاسی حیثیت کا مطلب ہے اسٹیک ہولڈر، یعنی ان کو اسٹیک ہولڈر یہ ملک تو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے امریکہ نے باضابطہ طور پہ دوحہ میں ان کے ساتھ 29 فروری 2020 کو ایک معاہدہ کر کے ان کو یعنی طالبان کو ایک باقاعدہ اسٹیک ہولڈر بنا دیا تھا۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری بھی میں سمجھتا ہوں خاصی حد تک امریکہ پہ ہے، یعنی امریکہ نے جب اعلان کیا وہاں سے تمام افواج نکالنے کا 31 اگست تک، اس کے بعد سے ظاہر ہے خدشہ تو ہوا، جو علاقائی ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہوئے، پاکستان کو بھی بہت پریشانی ہے کیونکہ ہمارا تو براہ راست بارڈر جڑا ہوا ہے۔ تو اس پریشانی میں تمام ہمارے لوگ جو آفیشلز ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ چین بڑا پرو ایکٹیو ہوا ہے اور اس سے طالبان کے وفد کو دعوت بھی دی ہے۔ یہ 27 جولائی کو طالبان کا وفد بیجنگ میں تھا باضابطہ مذاکرات کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر صدر اشرف غنی اور ان کے ساتھی دوحہ میں کوئی کنسیشن دینے پہ تیار نہ ہوئے، اپنی سابقہ پوزیشن پہ برقرار رہے، تو پھر خاصی حد تک خدشہ اس بات کا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ نے امریکہ کی بات کی تو وزیر اعظم عمران خان کی جو صحافیوں سے، افغان صحافیوں سے جو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی خاص طور پر یہ کہا کہ امریکہ نے پہلے جو ہے وہ ملٹری فورس سے یہ کرنا چاہا، اور اب جب نہ کیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا درست ہے کہ امریکہ کو اس وقت یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی جب ان کی 1,50,000 نیٹو فورسز افغانستان میں تھی، اور اب چونکہ امریکہ جو ہے وہ بارگیننگ جو ہے پاور جو ہے وہ ختم کر چکا ہے، تو لہٰذا جو بھی کچھ ہے تو ابھی جو اس ریجن کی جو بہتری کے لیے وہ ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہ وہاں پہ ہے، کیونکہ اگر ریجن افغانستان میں امن ہوگا تو اس ریجن میں ہوگا۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ایک اور شارٹ سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے اور تو ہمارے لیے مسئلہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی 30 لاکھ افغان ہم یہاں پہ ہم اس کو جو ہے نا ہم ان کو پناہ دی ہوئے ہیں یہاں پہ ہیں، اور دوسری بات اگر یہ دوبارہ خانہ جنگی شروع ہوگی تو انفلیکس دوبارہ زیادہ ہوگی، تو اس پیرائے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی آپ کے یہ چینل دیکھتے ہیں، بہن بھائی بچے نوجوان، ان کو یہ سمجھنا چاہیے بالکل اپنا ذہن کھول کے کہ موجودہ صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک پاکستان کے لیے ہے۔ مہاجرین اس طرف آئیں یا نہ آئیں، اس کے باوجود پاکستان کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے پڑوس میں شور شرابہ ہو رہا ہے، آپ بھی اسے محفوظ نہیں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ سب سے بڑی ڈسرپشن ہوگی پاکستان کی معیشت کے لیے۔ یعنی یہاں سے اگر افغانستان کو ہماری برآمدات رک جاتی ہیں، بارڈر بند ہو جاتے ہیں خانہ جنگی کی صورت میں، تو جو ذرائع آمنی ہیں خاص طور پہ پاک افغان ٹریڈ سے جڑے ہوئے، وہ تو پھر بہت محدود ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اگر پاکستان اور چین افغانستان میں کوئی اسٹیبلائزیشن دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پہ میرا خیال ہے سب کو یقین بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان نے خاص طور پہ گزشتہ 1.5 برس سے، جب سے انہیں دسمبر 2019 میں سابق صدر ٹرمپ نے ہمارے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا کہ آپ ہماری مدد کریں افغانستان کے حوالے سے، اور وزیر اعظم نے اور پاکستان کی فوج نے انہوں نے مل کے جو کچھ ہو سکتا تھا، جتنا پریشر یہ ڈال سکتے تھے افغان طالبان پہ، وہ انہوں نے ڈالا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور بڑے سسٹمیٹیکلی وہ افغان رہنما جن کے پاکستان میں کچھ بزنس انٹرسٹ بھی ہیں یا ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے خلاف گھیرا بھی تنگ کیا رفتہ رفتہ بڑے سسٹمیٹیکلی، اور ان سے یہ کہا کہ آپ کا واحد حل آپ کے ملک کی صورتحال کا یہ ہے کہ آپ جا کے کابل کے ساتھ بات چیت کریں۔ اب یہ بات کوئی بہت کم لوگ مانتے ہیں، کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ جو فوج کے سربراہ نے اپنے کابل کے 2 دوروں کے دوران اور اس کے بعد پاکستان واپس آنے کے بعد
خود وزیر اعظم کی موجودگی میں بار بار میسیجنگ جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے، جیسے آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، کہ ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام افغان سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے آپس میں مستقبل کا روڈ میپ تیار کریں کہ افغانستان کو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، وہاں کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے. لہٰذا ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو افغان سٹیک ہولڈر، چاہے وہ طالبان ہیں چاہے حکومت ہے، ان کو آمادہ کیا جائے کہ کوئی آپ خدا کے لیے آپ کے جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ عوام ہیں ان کے مفاد کے لیے کوئی درمیانی رستہ تلاش کریں. اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشن، یعنی جو آپ نے ایک انتہائی پوزیشن اختیار کر رکھی ہے، اس پوزیشن سے ذرا آپ پلیز نیچے آئیں. اسی میں نہ صرف افغانستان کا بھلا ہے بلکہ پورے خطے کا بھلا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے، استحکام آتا ہے، تو یقین کیجئے کہ صرف اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہے بلکہ ڈائریکٹ افغانستان کا فائدہ ہوگا. بہت معدنی دولت ہے وہاں پہ، اس میں چین بھی انٹرسٹڈ ہوگا، اس میں ایران تو چلیں دور کی بات ہے، لیکن دوسرے مغربی ممالک بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو سرمایہ کاری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اگر سیاسی استحکام آ جاتا ہے افغانستان میں. امتیاز صاحب، آپ جس طرح آپ نے بات کی تو یہ طالبان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ چونکہ پہلے ٹھیک ہے دعا میں ٹاکس ہوئی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ملٹری کی طرح کوشش کی اور بعد میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور اب چونکہ اب طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب ہمیں ایک بہت بڑی جیت مل گئی ہے تو لہٰذا ہمیں اختیار ہے کہ ہم وہاں پہ رول کریں. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے دیکھا ہوگا، کل پرسوں کی بات ہے، اشرف غنی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ان کے قومی دن کے موقع پر. انہوں نے خطاب کر رہے تھے اپنی قوم سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ طالبان ہمیں جو ہے وہ بائی فورس سرنڈر نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کو کر سکتے ہیں. بہتر جو بات ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی، کہ وہ آئیں اور ڈائلاگ کریں. لیکن چونکہ طالبان اب وہ اپنے آپ کو بڑی اس کو جیت سمجھتے ہیں، تو کیا یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ یا یہ تیار ہو جائیں گے طالبان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے یا کوئی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت مشکل ہے. طالبان کی جیت یا ان کو جیت کا احساس تو امریکہ نے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح ان سے معاہدہ کر لیا. خود سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملا برادر کے ساتھ دوحہ میں باقاعدہ تصویر بنوائی جب ستمبر 2020 میں بین الافغان مذاکرات شروع ہوئے. تو اس میں بہت ساری ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی تھی، لیکن وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ کرے گا پاکستان کر سکتا ہے. یعنی گند انہوں نے ڈال دیا، اس میں مسئلہ کھڑا کر دیا. اور اب پاکستان جیسے ملکوں سے توقع ہے کہ وہ ان عوامل کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ اگر اشرف غنی صاحب، امراللہ صالح صاحب، وہ اگر راضی نہیں ہوتے ہیں طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا، ان کے ساتھ کوئی تھوڑا کمپرومائز کرنے کا، تو اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کو آپ کوئی مجبور کر سکتے، کیونکہ انہوں نے 20 سال لڑ لیا. 20 سال لڑنے کے بعد امریکہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو ایک سینس آف وکٹری دیا گیا. سینس آف وکٹری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود امریکی جرنیل اسکاٹ ملی نے امریکی واشنگٹن میں یہ بات قبول کی کہ طالبان کا اس وقت 212 اضلاع پہ قبضہ ہے. یعنی کل اضلاع کوئی 418 ہیں، اس میں سے 212 پہ طالبان کا قبضہ ہے. طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے بھی زیادہ، لیکن بھلے 200 بھی ہوں، یہ بہت بڑی ٹیریٹری ہے. اور خاص طور پہ پھر جو تمام بڑے شہروں کے ارد گرد کے علاقے، انہوں نے ایک لحاظ سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور بارڈر پوائنٹس جو ہیں اس پہ بھی ان کا کنٹرول ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک بظاہر مضبوط پوزیشن میں، اگر وہ سپلائی لائنز چوک کر دیتے ہیں تو اس میں حکومت کے لیے اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو دعا یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام لوگ مل ملا کے کوئی درمیانی رستہ نکالے، پرامن بقائے باہمی کا، اور پرامن ایک سلوشن ہو افغانستان کے لیے، تاکہ اس ملک کو جو مسلسل 40 سال سے کانفلکٹ میں، اسے نکالا جا سکے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. تو جی ناظرین، اس کا اگر ہم سبب کریں تو یہ ہماری جو ہے اس ریجن کے لیے بہتر ہوگا، اور جب افغانستان میں امن ہوگا تو اس ریجن میں امن ہوگا. اور اس طرح ہمارے خاص طور پاکستان میں جو آلریڈی 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، اور جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ معاشی جو ہے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں، تو دعا یہ ہے کہ افغانستان میں ایک پرامن
حکومت لوگوں کی خواہشات کے مطابق آ جائیں اور طالبان یا افغان حکومت آپس میں مل بیٹھ کر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنے جس کی وجہ سے اس ریجن کو بہتر سے بہتر فائدہ ہوگا اور ریجن میں امن ہوگا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. فینٹاسٹک سر.